अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुनिया का बहुत बड़ा नावल निगार, अदीब, जो तबका अशराफिया में यानी मालदार लोगों में पैदा हुआ और उसने वार एंड पीस और इस तरह के शोरा आफाक नावल, अफसाने और अपनी तसनीफ के जरिए पूरी दुनिया में एक शोहरा उनका है। जी हाँ, लेओ टाल्टसाई। लेकिन आप हैरान होंगे, जब वो फौत हुआ तो इंतहाई कसम पुरसी की हालत में रूस के एक रेलवे स्टेशन पर एक ठंडी रात नमूनिया से एक ही अरसे से एक जोड़ा पहने हुए था, उसी में लावारिस मर गया। एक बहुत बड़ा जागीरदार रूस का, जिसने अपनी सारी ज़मीनें अवाम में बांट दी, अपनी किताबों की रॉयल्टी वो लोगों को रॉयल्टी फ्री कर दी, किसानों और गरीब हारियों। उसके बाद ये है कि काश्तकारों के लिए पहला स्कूल फ्री ऑफ कास्ट कायम किया, जो 8 मरतबा नोबल इनाम के लिए नामजद हुआ। नाजरीन, दुनिया का बहुत बड़ा अदीब, जिन्होंने मरने से पहले जो अपनी वसीयत की थी वो बहुत खूबसूरत है। उसने कहा था, मुझे दफन करते हुए किसी किस्म की कोई मजहबी रसूमात अदा ना की जाए। वो अपने ऊपर किसी मजहब का लेबल नहीं लगाना चाहता था, सिर्फ लकड़ी का एक ताबूत हो और हर शख्स जो कंधा देने की ख्वाहिश रखता हो उसे इजाजत हो कि मुझे कंधा दे। और फिर स्टारी डकार्स के जंगल में पहाड़ी नाले, जो पहाड़ी नाला बह रहा हो, उसके साथ एक छोटी सब्ज शाख की जगह पर मुझे दफन किया जाए और मेरी कब्र कच्ची हो। नाजरीन, ये भी कहा जाता है कि मरने से पहले वो मुसलमान हो गया था। लेओ टाल्टसाई। नाजरीन, आते हैं मुकम्मल तफसील की जानिब। दुनिया के बहुत बड़े नावल निगार, अदीब, राइटर, अफसाना निगार, सहाफ़ी, अदीब, फलसफी, उसकी तरफ आते हैं जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ईसाई दुनिया में उनके अल्फाज जो हैं बड़े उससे लिखने के काबिल हैं कि ईसाई दुनिया में पकीज़ा ज़िंदगी, रूहानियत, दरवेशी और इशार से जिस तरह लेओ टाल्टसाई ने ज़िंदगी गुजारी है, उस जैसी मिसाल मुश्किल है। और नाजरीन, दुनिया के बहुत बड़े अदीब जो उसके बाद आए वो उसको हमेशा मिसालें दिया करते थे। नाजरीन, लेओ टाल्टसाई 1828 को यसनाया पोलियाना, रसिया की एक रियासत, उसमें पैदा हुए और ये एक रिच फैमिली में पैदा हुए। लेकिन बचपन में ही इसके वालिदैन वफात पा गए और ये 9 बरस की उम्र में ही ये यतीम हो गए, यानी वालदा वालिद दोनों वो हो गए, फौत हो गए। तो उसके बाद इसको इनके मुख्तलिफ अजीज़ व अकारिब ने इसकी परवरिश की और इसे यानी कि फ्रांस और जर्मन उस्तादों ने इसकी तरबियत की। और फिर नाजरीन, इसको काजान यूनिवर्सिटी, रशिया की मशहूर यूनिवर्सिटी, उसमें इसको 16 साल की उम्र में दाखिल किया गया। ये वहाँ पर पढ़ते रहे, लेकिन ये तालिब इल्मों के गैर संजीदा रवैये और फिर उस्तादों के मनफी रवैये जो बकौल इसके, उसके बदौलत ये उनसे तंग आकर इसने डिग्री नहीं ली, तलीम अधूरी छोड़ दी। उसके बाद ये वहाँ से तलीम छोड़कर आ गए और इन्होंने नाजरीन 1849 में इसने खिदमत करने के जज्बे के तहत हारियों, क्योंकि इसने देखा कि हारियों, किसानों और काश्तकारों में तालीम नहीं है, उनके बच्चे तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते वालिदैन, तो इसने उनके लिए स्कूल कायम किया। लेकिन स्कूल कायम करने के बाद उधर से भी इनका थोड़ा सा दिल अचाट हुआ, तो इन्होंने नाजरीन उसके बाद ये
ان کا دل لکھنے کی جانب ہوا اور پہلی بار 1851 میں اس نے اپنے اندر کے جو نظریات تھے اس پر ایک کتاب لکھی جو بچپن، جس کا نام بھی بچپن رکھا، ان کی پہلی بک۔ اس کے بعد 1851 میں یہ فوج میں چلے گئے اور فوج میں ہی اس نے اپنا بہترین ناول یعنی وار اینڈ پیس یعنی امن ناول جو تھا اس نے وہیں پر لکھا۔ ناظرین، اس میں اس نے ترکوں کے خلاف بھی جو جنگ ہوئی تھی اس جنگ میں اس نے حصہ لیا، لیکن پھر اس نے دیکھا کہ یہ جنگ و جدل، یہ خون بہانا، یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ اس کے خلاف ہو گئے۔ اس نے فوج چھوڑ دی۔ پھر ماسکو، پھر اس کی زندگی میں ایک تغیر پیدا ہو گیا۔ یہ کبھی ماسکو چلے جاتے اور پھر ان کی کافی ساری جگیر تھی اور کبھی یہ جگیر پہ چلے جاتے تھے۔ تو ناظرین، ان کی زندگی کیونکہ ایک ردھم سے ہٹ گئی تھی، تو اس کے بعد ان کا یہ تھا کہ جہاں محبت ملے وہیں خدا ہوتا ہے۔ یہ در بدر بھٹکنے لگے، یہ پھرنے لگے۔ تو اس کے بعد ناظرین، ان کا 8 مرتبہ، یعنی اس کے بعد اس نے جو مختلف بکس لکھی جن کی ایک لمبی فہرست ہے، ناظرین انہوں نے وار اینڈ پیس کے بعد بلوغت لکھی، اس کے بعد اس نے جوانی ایک یعنی کہ لکھی کتاب، اس کے بعد انا کارینہ، اس نے اس کا بہت زیادہ یعنی کہ اس کو شہرت دی۔ اس کی شہرت کی وجہ سے اس وقت کے جو یعنی کہ حکمران تھے وہ اس کے خلاف ہو گئے اور وہ اس کے خلاف کر کچھ نہیں سکتے تھے، لیکن وہ اس کے خاندان کو اس کی شکایتیں پہنچاتے تھے، جس کی وجہ سے اس کا خاندان بھی اس کے خلاف ہو گیا۔ اور پھر اس نے ناظرین ایک مرتبہ اپنی تحریر میں لکھا کہ انسانی محبت، سکون، اطمینان قلب اور عدم تشدد کو اس نے اپنا مسلک قرار دیا، جس پر اس کے کلیسا جو تھا وہ اس کے خلاف ہو گیا، چرچ اس کے خلاف ہو گیا، آرتھوڈکس چرچ اس کے خلاف ہو گیا، اور 1901 میں چرچ نے اس کو خارج کر دیا، یعنی اس پر بین لگا دیا گیا، یعنی یہ وہاں سے خارج ہو گیا۔ لیکن اس نے پھر اپنا تسکین جو تھی اس نے اپنے قلم کو ذریعہ بنایا۔ اور ناظرین، یہ ایک حیران کن بات یہ ہے کہ یہ جو اسلامی فلسفہ تھا، عدم، مساوات یعنی برابری، یہ اس کو بہت پسند کرتے تھے۔ یہ برابری کے، یہ انسانیت کے، یہ اس کو اپنا مذہب قرار دیتے تھے۔ کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ مسلمان بھی ہوئے تھے، اور ان کی شادی جو تھی ناظرین ایک صوفیہ نامی خاتون سے ہوئی تھی۔ صوفیہ نامی خاتون نے، بلکہ ان کی جو شعرا آفاق کتاب ہے جنگ اور امن، اس کا کہا جاتا ہے کہ آخری حصہ بھی انہوں نے لکھا تھا، صوفیہ نے لکھا تھا، اور اس سے اس کے 4 بچے بھی پیدا ہوئے۔ اور یہ ہے کہ اس نے ان کے ساتھ پوری زندگی یعنی بہت اچھے طریقے سے اس نے بسر کی، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے اینڈ میں اس کے ساتھ اختلافات بھی ہوئے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ ناظرین کچھ اس کے حقائق ایسے بھی ہیں کہ جوانی میں یہ جوا بھی کھیلتے رہے، اور اس کے جنسی سکینڈل بھی آئے، اس نے اپنے جنسی استحصال کے واقعات خود اپنی بیوی کو بھی پڑھائے۔ لیکن ناظرین اس کی ایک اچھی عادت یہ تھی، یہ کہتے تھے میں روزانہ کامیابی سے کچھ نہ کچھ لکھوں، کچھ نہ کچھ پڑھوں، اور پھر یہ اپنی ناکامیوں کی ایک فہرست مرتب کرتے تھے اور اس کو دیکھ کر آگے بڑھتے تھے، جس کی بدولت انا کیرینا اس کی بہت بڑی ایک کتاب ہے جو اس نے لکھی۔ اور ناظرین اس وقت کا حکمران، شاہی طبقہ اور مذہبی طبقہ سارے اس کے وہ تھے، جس کی وجہ سے پھر اس نے تنہائی اختیار کر لی، خاندان بھی مخالف ہو گیا۔ پھر یہ تنہا ہی اپنی اس پہ یعنی جو اس کی جگیر تھی اس میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، اس کے کمرے میں یہ تنہا ہی لکھتے تھے۔
تنہا ہی کام کرتے تھے، اور آخر میں ناظرین جو اس کا خاندان تھا وہ اس حد تک اس سے جھگڑے بڑھ گئے کہ اس نے گھر بھی چھوڑ دیا، اور پھر ایک جوڑے میں اس نے بہر گھومنا شروع کر دیا، اور یہ مذہب سے بھی بیزار ہو گئے، اور اس نے یہ ہے کہ جگیر بھی، جو اپنی جگیر تھی وہ بھی اس نے غریبوں میں بانٹ دی، یعنی اس نے غریبوں، اس کے اندر انسانیت تھی، اس نے غریبوں میں بانٹ دی، اور جو اس کی کتابیں تھیں، یعنی بے تحاشا کتابیں اس نے لکھی تھی، وہ ساری کتابیں رائلٹی فری کر دیں۔ اس نے کہا تھا کہ اس پہ میرا کوئی حق نہیں ہے، کوئی بھی اس کو، اس نے یعنی کہ رائلٹی کے وہ ختم کر دیے تھے، حقوق اس کے ختم کر دیے تھے، جس کی وجہ سے اس کو ہر کوئی یعنی کہ وہ کر سکتا تھا۔ ان کے چند کتابوں کے نام بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بڑے دلچسپ ہیں۔ کوئی گناہ گار نہیں ہے، اس کے جو افسانے، مالک غلام، دو بوڑھے، جہاں محبت ملے وہیں خدا ہے، اور اس کے علاوہ ایک خدا، تین پیر، تین موت، البرت، خوشحال خاندان، حاجی مراد، اسی طرح شیطان، ایون ایچ کی موت، اسی طرح رستہ خیر، انا کارینہ، جنگ اور امن، جوانی، بلوغت، یہ اس کی شہرہ آفاق کتابیں پوری دنیا میں مشہور ہوئی، یعنی کہ اس پر مہاتما گاندھی بھی اس کے فین تھے۔ اس وقت دنیا کے جتنے بھی وہ تھے، ان کی کتابیں اتنی زیادہ مشہور ہو چکی تھیں کہ اس کا مذہبی کے علاوہ اس کا حکمران طبقہ، بادشاہ، عمراء، سارے اس کے مخالف تھے، اور آخری جو عمر میں اس نے درویشی اختیار کر لی تھی، اور اسی درویشی میں ایک جوڑے میں یہ کبھی کہیں پر کبھی کہیں پر، اور لوگ اس کا روس میں بہت احترام کرتے تھے۔ تو ناظرین، اسی کشمکش میں، اسی تگ و دو میں اس نے یعنی کہ اسی تگ و دو میں انہوں نے 1910 میں 20 نومبر 1910 کو اس نے وفات پائی، اور یہ ایک ریلوے اسٹیشن پر، یہ وہاں پر یعنی انتہائی قسم پرسی کی حالت میں یہ وہاں پر پڑے ہوئے تھے، مردہ پڑے ہوئے تھے۔ ان کی وہاں پر کہا جاتا ہے کہ نمونیا سے اس کی ڈیتھ ہوئی۔ تو اتنے بڑے ادیب کو پھر ان کی وصیت کے مطابق، ان کے آبائی ریاست یوسنایا پولیانا میں ان کی وصیت کے مطابق ان کو دفن کیا گیا۔ تو ناظرین، آج بھی ان کی جو شہرہ آفاق کتابیں ہیں ان کا کوئی ثانی نہیں، اور دنیا کے بڑے ناول نگاروں میں اس کا ایک نام ہے۔ جی ہاں ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی، اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔